الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العليم عن شبه المخلوقين غالب لمقال الواصفين ظاهر بعجائب تدبیره للناظرین باطن بجلال عزته عن فکر المتوهمین الصلاة والسلام على ارسله بالضیاء واختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء أمين وحيه وختم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته مولانا وحول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المظلومين المعتجين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومنكر طهارتهم ومنكر شجاعتهم وغاصبان حقوق حقهم اجمعین. جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ حضرت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اپنے نور کو کعبے کی چھت پر ایسے نازل کیا کہ مکین کے ساتھ مکان بھی لائق سجدہ ہو گیا. تھوڑا سا بول دے آئیے گا. مکین کے ساتھ مکان بھی لائق سجدہ ہو گیا. دنیا ابھی تک سمجھی ہی نہیں کہ سجدے کا فلسفہ کیا ہے. بھئی جب تک روح آدم کے پتلے میں نہ آئی آدم لائق سجدہ نہ ہوا. جب تک روح آدم کے پتلے میں نہ گئی آدم لائق سجدہ نہ ہوا. جب تک روح کعبے میں نہ آئی کعبہ لائق سجدہ نہ ہوا. سجدہ جسم کو نہیں سجدہ ہوتا ہی روح کو ہے. اور جو اب اس زمانے کی روح ہے اس کا نام ہے قائم. خدا کہہ رہا ہے وَاسْتَمِعْ غور سے سنو یوما یناد المناد من مکان قریب. جب تمہیں یہ روح ندا دے گی قریب کے مکان سے اس کی ندا اسے ہی سنائی دے گی جو زندہ ہوگا. نہیں میں آسان کرتا ہوں. دنیا سمجھی ہی نہیں کہ زندگی اور موت کا فلسفہ کیا. ہم نے یہ جانا ہے کہ اگر روح نکل جائے تو انسان مر جاتا. چلو میں دلیل دے دیتا ہوں. قرآن مردوں کو زندہ کرنے آیا لیکن جہاں کسی کی آخری ہچکی اٹکی ہوئی ہو تو ہر کوئی کہتا ہے سورہ یاسین پڑھو سورہ یاسین پڑھو جلدی مر جائے گا.
कुरान जिंदगी देने आया है, उसे मौत देने के लिए क्यों पढ़ रहे हो? उसे तो जिंदगी देने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। यही वजह है किसी ने मौला से पूछा, मौला वजह क्या है? कोई मरने लगता है तो सूरह यासीन पढ़ी जाती है। कहा तुम जिंदगी और मौत का फलसफा समझे ही नहीं। याद रखो हर दात और सकनात का रुक जाना मौत नहीं है। कहा मौला फिर मौत क्या है? कहा जो हमसे जितना करीब है उतना जिंदा है, जो जितना दूर है उतना मुर्दा है। जो जितना करीब है उतना जिंदा, जो जितना दूर है उतना मुर्दा। अब खुदा कह रहा है इसकी सदा गौर से सुनना। इसलिए यौम यस्माउन सेहता बिलहक, उस एक दिन खास दिन जो सदा आएगी वो हक की सदा होगी। ज़ालिका यौमुल खरूज, और उस सदा पर वही लब्बैक कहेगा जो जिंदा होगा। लाजिम नहीं है कि मैयतें कब्रिस्तानों में ही पाई जाएं। अगर अलामत मौत हो तो मैयतें बड़े बड़े महलों में भी हो सकती हैं। ज़ालिका यौमुल खरूज, और वही खारिज होने का, निकलने का दिन। इन्ना नहनु नुहयी व नुमीत, और घबराने की बात नहीं है। अगर तुम इनके करीब हो और तुम्हारा मकान कब्रिस्तान है तो ये जो आ रहा है नहनु नुहयी व नुमीत, यही तो है जो दोबारा जिंदगी दे सकता है। वनुमीत, और यही है जो दोबारा मौत दे सकता है। वाइलैनल मसीर, और दुनिया जहां मर्जी चली जाए पलट कर यहीं आएगी। कल कोशिश कीजिएगा जितने लोग हो सके आए। कल मैं बात ही रजत पे करूं, कौन कौन पलटेगा और कौन कौन पलटाएगा। पता तो तब चलेगा किसका इख्तियार कब कितना होगा। खुदा कह रहा है इसकी सदा पर लब्बैक कहना। उलमा ने लिखा कि अल इमामों का मंजिलतिल कल्ब फिल जसद, इमाम वही दुनिया में कायनात में मिसल या मंजिलत रखता है जो दिल रखता है जिस्म के अंदर। चले मैं आसान करता हूं, दिल ना हो तो जिस्म हरकत कर सकता है नहीं। दिल धड़कता है तो आपकी नफ्स चलती है। अच्छा एक जुमला ज़हन में आ गया, सुनते जाइए। ये भी गलत फहमी है कि आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में होती है। दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती। शेख सदूक ने लिखा कि दिल में एक मरकज है जो इस दिल का भी दिल है। खुदा ना जागना, दिल का भी एक मरकज है जो इस दिल का भी दिल है। उसे खुदा ने फवाद कहा है, और वो इतना पाक है कि जहां कोई निजासत जा नहीं सकती। शेख सदूक कहते हैं उस फवाद में खुदा ने अली लिखा है। इंसान की 5 फुट की कायनात भी फवाद की मोहताज, फवाद अली का मोहताज। खुदा को वो दिल पसंद नहीं जिसमें अली ना हो। जब खुदा वो दिल पसंद नहीं करता जिसमें अली ना हो तो वो अमल कबूल कैसे करेगा जिसमें अली ना हो। जब अली के बगैर दिल मुड़ता है तो अली के बगैर कोई अमल जिंदा कैसे हो जाए? भाई जिसने अमल को यहाँ से वहां लेकर जाना है, जब वो वसीला ही नहीं होगा तो अमल भी दफन हो जाएगा। और दफन जिंदा नहीं हुआ करते, मुर्दा हुआ करते। इमाम की वही मंजिलत है जो जिस्म में दिल की है। दिल है तो जिंदगी है, दिल ना हो तो जिंदगी नहीं। इमाम, मैंने अर्ज किया था, इमाम मरकज है, नुक्ता है। ये नुक्ता अपने अंदर पूरी कायनात रखता। अगर इस नुक्ते को समझ जाएंगे फिर पता चलेगा कि इमाम क्या। चले मैं आसान करता हूँ, अरबी लुगत उठाकर देखिए। अरबी लुगत के हरूफ तहज्जी 28 हैं। कितने हैं? 28। उलमाए हरूफ ने लिखा इन 28 में
14 وہ ہیں جو نقطے والے ہیں، 14 وہ ہیں جو نقطوں کے بغیر ہیں۔ اب علماء حروف کہتے ہیں جو نقطے والے ہیں وہ 14 کے ظہور کی علامت ہے، جو بغیر نقطے والے ہیں وہ 14 کی غیبت کی علامت ہے۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا غائب کیوں کرتا ہے کہ نہیں؟ سوال سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ مشکل ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں آسان کر دوں۔ خدا غائب کیوں کرتا ہے؟ شیخ صدوق نے، میں نے عرض کیا تھا 70 انبیاء کی غیبت بیان ہے، میں اس پوری غیبت کو ایک جملے میں سمیٹنے لگا۔ خدا غائب کیوں کرتا ہے؟ جب وہ خالق اپنی مخلوق سے حد درجہ ناراض ہو جاتا تو اپنی حجت کو غیبت میں لے جاتا۔ چلے آسان کر، عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہے یا نہیں؟ بھائی خدا کے لیے کیا مشکل تھا؟ عیسیٰ کو موت دے دیتا، بعد میں دوبارہ زندگی کی دے دیتا، دے سکتا تھا نا، زندہ کر سکتا تھا۔ ہر نبی کی غیبت، رسول خدا کی غیبت ہے غار ہرا، موسیٰ کی غیبت ہے وہ کوہ طور کے 40 دن جب قوم سے اوجھل رہا، عیسیٰ کی غیبت ہے چوتھا آسمان، یوسف کی بھی غیبت، سب سے بڑی غیبت یوسف کی لکھی گئی۔ شاید میں نے عرض کیا تھا، انہوں نے لکھا کہ یوسف غائب تھا، غائب ہو کے بھی حاضر تھا۔ بھئی یوسف کے بھائی یوسف کے سامنے بیٹھے، پہچان نہیں پا رہے یہی یوسف ہے، لیکن ادھر یوسف نے کہا میں یوسف ہوں۔ شیخ صدوق کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا پردہ تھا جو ہٹا، سب نے دیکھا یہی یوسف ہے۔ اب ادھر یوسف نے اپنا کرتا بھائیوں کو دیا کہ جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پہ پھیر دے، بینا ہو جائیں۔ اس کا مطلب جو وقت کی حجت ہوتی ہے وہ نابینا کو بینائی دے سکتی ہے۔ نہیں میں آسان کرتا ہوں، بہت سے قرآن میں ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں مگر قرآن انہیں اندھا کہہ رہا ہے۔ سورہ بقرہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں۔ چلو آسان کرتا ہوں، سلمان نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ خدا جنہیں اندھا کہہ رہا ہے یہ تو دیکھ بھی رہے ہیں، خدا جنہیں بہرا کہہ رہا ہے یہ تو سن بھی رہے ہیں، خدا جنہیں گونگا کہہ رہا ہے یہ تو بول بھی رہے ہیں، تو یہ کون سے اندھے ہیں، یہ کون سے بہرے ہیں، یہ کون سے گونگے ہیں؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا یہ وہ اندھے ہیں جو سب کچھ دیکھتے ہیں حق نہیں دیکھتے، یہ وہ بہرے ہیں جو سب کچھ سنتے ہیں حق نہیں سنتے، یہ وہ گونگے ہیں جو سب کچھ بولتے ہیں حق نہیں بولتے۔ کہا کون ہے وہ اندھا جو حق کو نہیں دیکھتا، کون ہے وہ بہرا جو حق کو نہیں سنتا، کون ہے وہ گونگا جو حق کو نہیں بولتا؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، یہ وہی اندھے ہیں جو سب دیکھتے ہیں علی کو نہیں دیکھتے، یہ وہ بہرے ہیں جو سب سنتے ہیں علی نہیں سنتے، اور یہ وہ گونگے ہیں جو سب بولتے ہیں علی نہیں بولتے۔ اس کا مطلب اس دنیا میں اگر کوئی علی نہ دیکھے، علی نہ سنے، علی نہ بولے تو وہ قرآن کی نظر میں اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے۔ دیکھتا وہی ہے جس کا رشتہ علی سے، ارے جو عین اللہ ہی نہیں دیکھ سکتا وہ کیسا بینا ہے؟ عین اللہ تک رسائی ہے تو بینائی ہے، ورنہ بہت سے اندھے دیکھیں گے جو دیکھ بھی سکتے ہیں پھر بھی اندھے۔ بھئی یوسف نے کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے بابا کی آنکھوں پہ پھیر دینا۔ تاریخ کہتی ہے ادھر سے کرتا چلا، اب میں نے بات بڑی دور تک لے کے جانی، ادھر سے کرتا چلا، ادھر یعقوب نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی کرتا قریب نہیں آیا، کہاں یوسف کہاں یعقوب؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ تھی جہاں 9 ایک ہو،
وہاں دور سے بھی خوشبو آ جاتی ہے. جہاں 9-1 ہو، جہاں 9-1 ہو، آسان کرتا ہوں، جہاں خمیر ایک ہو، جہاں ضمیر ایک ہو، جہاں کردار ایک ہو، جہاں گفتار ایک ہو، وہاں دور سے بھی خوشبو آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب چادر میں مصطفیٰ تھے، جو بھی آیا اس نے یہی کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، مجھے خوشبو آ. جہاں 9-1 ہو، اصل ایک ہو، وہاں خوشبو آ جاتی. خدا جب حد درجے ناراض ہوتا اپنی حجت کو پردے میں لے جاتا. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ حجت بظاہر پردے میں ہے، لیکن شیخ صدوق نے لکھا کہ چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ حجت درمیان میں گھومتی بھی ہے، پھرتی بھی ہے، ہر سال حج کو بھی آتی ہے. یاد رکھنا اگر حجت خدا نہ ہو تو کسی کا حج ہو بھی نہیں سکتا. ہر سال ہمارا امام حج کرتا لیکن ہماری آنکھوں پہ پردہ، ہم دیکھ نہیں سکتے. امام ہماری نصرت بھی کرتا. قرآن کی ایک آیت ہے حشر الینا یسیر، ہمارے لیے تمہیں اٹھانا بہت آسان ہے. چلو ایک اور آیت پڑھیں. کچھ لوگ خدا کی بارگاہ میں کہیں گے قالوا ربنا امیتنا سنتین و احییتنا سنتین، بارہ الہ تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندگی دی. سوال یہ ہے ایک دفعہ کی موت تو وہ ہے جب ملک الموت دے گا، اور ایک دفعہ کی زندگی وہ ہے جب خدا اٹھائے گا. یہ دوسری دفعہ کون مار رہا ہے اور پھر اٹھا رہا ہے؟ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو مار کر دوبارہ اٹھا رہا ہے؟ کہا یہ وہی ہماری آخری حجت ہے جو تمہیں مارے گا بھی اور اٹھائے گا بھی. یہی وجہ خدا نے کہا ہمارے لیے تمہیں مارنا بھی آسان، ہمارے لیے، میرے لیے نہیں، ہمارے لیے. اگر دنیا یہ سمجھتی ہے، اچھا اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ توحید کا کانسیپٹ بڑا خراب ہے نا. مثلا کس سے پوچھو اللہ کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے کہ نہیں؟ کہ بچے تو بول رہے ہو یہ سنتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے. جب تک ایمانیات نہیں پڑھائی جائے گی تب تک یہی مسئلہ رہے گا. اللہ وہ ہے جو ہوائیں چلاتا، اللہ وہ ہے جو بارش برساتا، اللہ وہ ہے جو رزق دیتا، اللہ وہ ہے جو ہوائیں چلائے، بارش برسائے، یہ کرتا وہ کرتا. میرا مولا علی منبر پہ تھا، کسی نے پوچھا یا علی ہوائیں اللہ چلاتا، بارش اللہ برساتا، رزق اللہ اگاتا، موت اللہ دیتا؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا اپنا عقیدہ درست کرو، جو ہوائیں چلائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو بارش برسائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو رزق اگائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو زندگی دے وہ خدا نہیں ہوتا، جو موت دے وہ خدا نہیں ہوتا. یہ سب کام اس کے فرشتے کرتے ہیں، اور فرشتے بھی وہ جو کبھی حسنین کا جھولا جھولاتے ہیں، کبھی زہرا کی چکی چلاتے، کبھی حسنین کا جھولا جھولاتے، کبھی زہرا کی چکی چلاتے. خدا کو خود کرنے کی ضرورت ہی نہیں. چلیں آسان میں ایک بہت ہی سادہ سی، ویسے مثال بنتی نہیں لیکن لیتے جائیں. آپ نے گھر میں کوئی ملازم رکھا ہو تو آپ اسے کہیں گے نا وہ جگہ صاف کرو، گاڑی کا آئل چینج کرا کے لاؤ، ہے نا، پودوں کو پانی لگاؤ. یا آپ خود کریں گے؟ ملازم سے کہیں گے. فرشتے خدا کے ملازم ہیں، لیکن ان ملازموں پہ بھی جو حکمران ہے وہ حجت ہے. یاد رکھیے گا فرشتوں نے خدا کو نہیں دیکھا، نہ فرشتے جانتے ہیں کہ خدا کیا. جس نے بھی دیکھا ہے مظہر خدا کو دیکھا ہے. خمینی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ خدا نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے، وہ ایسا لا شے ہے کہ جو شے ہے مگر پھر بھی لا شے ہے. چلو آسان کرتا ہوں، لا شے کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا لا شے؟ لا شے کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو شے ہے ہی نہیں.
وقت بھی کم ہے, دلائل بہت سارے, لیکن سنتے جائیں, واقعہ آ ہی گیا. کتاب کا نام ہے سرونی سرونی قبلن تفقدونی جلد نمبر 1. سنتے جائیں. غریب شام نے سفیر روم سے خراج مانگا. توجہ ہے نا؟ سفیر روم نے کہا کہ میں تجھے خراج دوں گا, مگر پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے. کہا کون سا سوال؟ کا سوال یہ ہے کہ یہ بتا لاش ہے کیا. اب ان کے تو ابا کو بھی نہیں پتا تھا کہ لاش ہے کیا ہے. اب بہت بڑے سیاستدان تھے یہ بھی ماشاءاللہ. انہوں نے اپنے غلام کو ایک گھوڑا دیا. گھوڑا دینے کے بعد کہا جا اور جہاں سے علی گزر رہے ہو وہاں یہ گھوڑا لے کر کھڑا ہو جا, اور جو بھی تجھ سے پوچھے کہ اس کی قیمت کیا, تو نے کہنا ہے اس کی قیمت ہے لاش ہے. علی گھوڑا خریدیں گے, قیمت ادا کریں گے, ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ لاش ہے کیا. لاش ہے کا مطلب بتا ہے, یعنی جو ہو ہی نہ ہو. شے چیز, لاش ہے کوئی چیز, کوئی شے نہیں. لا کلن نفی کے لیے آتا ہے, یعنی کوئی ہے ہی نہیں. اس کے غلام نے گھوڑا لیا, گھوڑا لے کر کھڑا ہو گیا ایک رستے میں. میرا مولا علی اور جناب کمبر گزر رہے. علی تو جانتے تھے کہ کیوں کھڑا ہے, علی کے علاوہ کوئی جواب دے بھی نہیں سکتا تھا. علی نے کمبر سے کہا کمبر جاؤ اس سے پوچھو اس کی قیمت کیا. اس نے کہا اس کی قیمت ہے لاش ہے. مولا علی نے کہا کمبر اس گھوڑا لے لے. کمبر نے گھوڑا لیا. اس نے کہا حضور قیمت تو عطا کریں, قیمت ادا کریں گے تبھی تو میں جا پاؤں. کیا گھبراتا کیوں ہے, چلا میرے ساتھ. علی نے اسے ساتھ لیا اور ایک ریگستان میں آیا. اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو لوگ موٹر وے پہ دن میں یا گرمیوں میں سفر کرتے ہیں یا ریگستانوں میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک سراب سا نظر آتا ہے, آتا ہے نا, یعنی دور دور آپ کو لگے گا کہ پانی ہے لیکن پانی ہوتا نہیں. ایسے ہی ریگستان میں سراب نظر آتا ہے. موٹر وے پہ بھی جب لمبی سڑک ہو تو آپ کو پانی پانی سا نظر آئے, آتا ہے نا, لیکن وہ پانی ہوتا نہیں ہے, آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا, ریگستان میں لے گئے. کہا تجھے وہ دور کیا نظر آتا ہے؟ کہا مولا پانی نظر آتا ہے. کہا پانی ہے؟ کہا نہیں آنکھوں کا دھوکہ ہے. کہا بس یہی لاش ہے. جملہ کہوں جو لاش ہے کوئی شے بنا کر دکھائے اسے علی کہتے ہیں. کہا یہ لاش ہے, خدا لاش ہے لیکن ایسی لاش ہے نہیں, وہ وجود رکھتا ہے. اس لیے کہ وہ وجود رکھتا ہے تبھی تو علی وجود رکھتا ہے. بھئی یاد رکھنا ہم نے توحید صنم قدوں کے پجاریوں سے نہیں لی, ہم نے توحید اس سے لی ہے جسے دنیا سجدہ کر رہی تھی اور وہ خدا کو سجدے کر رہا تھا. علی نے بتایا ہے کہ خدا کیا, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو علی کو اللہ کہتا ہے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں, مشرک کوئی نہیں. اس لیے کہ وہ ایک ہے, یہاں علی 14 ہیں یا نہیں؟ وہ ایک ہے, یہاں علی 14. یہ جو وقت کا علی یہ حاضر ہے. اور یہ بھی جملے غلط ہیں کہ خدا حاضر و ناظر ہے. حاضر و ناظر ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو. وہ تو ہر جا ہے. بھئی وہ خدا ہی کیا جو آگے ہو اور پیچھے نہ ہو, وہ خدا ہی کیا جو پردے کے اندر ہو باہر نہ ہو. خدا ہر جگہ ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں توحید سیدھی کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں نے آل محمد کے بغض میں اللہ کو اتنا گھٹایا کہ علی بلند نظر آنے لگا. دنیا اگر جلی کو سمجھے گی پھر پتا چلے گا کہ علی کہاں ہے, کیونکہ علی نے بتانا ہے کہ خدا کہاں ہے. خدا نے اپنے سارے اختیار, کیونکہ اگلی 2-3 مجالس بڑی سخت قسم کی ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کوئی غلط فہمی لے کر نہ جائے. خدا نے اپنے سارے اختیار ان کو دے رکھے, ان کو دیے ہوئے ہیں, اختیار اس کے ہیں. بھیا آپ گاڑی لیتے ہیں, ڈرائیور کو نہیں دے دیتے, اس کا اختیار ہے آہستہ چلائے تیز چلائے, اس کا اختیار ہے دائیں لے جائے بائیں لے جائے. مالک آپ ہیں, مختار ڈرائیور ہے. کائنات کا مالک خدا ہے, مختار آل محمد ہے. جسے چاہیں جو عطا کرو, جسے چاہیں جو مرضی
دے دے، مختار کائنات یہ ہے، کبھی تو کسی کی اولاد نہ ہو تو یہ دے دیتے، رزق کی تنگی ہو یہ دے دیتے، باب الحوائج یہ ہے، دیتا تو خدا ہے، لیکن خدا نے وسیلہ ان کو بنایا کہ مجھ تک آنا تو جمپ مار کے نہ آنا، کاٹ کے نہ آنا، شارٹ کٹ لے کر نہ آنا، یہ جو حبل الورید ہیں ان سے مانگو، یہ مجھ تک لے آئیں گے، یہی بتائیں گے کہ خدا کیا، یہ جو قائم ہے یہ زندہ بھی کرتا، موت بھی دیتا، یہ موجود ہے۔ اب ایک دلیل سنیں موجود کی، علامہ ہندی بہت بڑا نام سنا نا آپ سب، پوری تاریخ شریعت میں 2 علامہ گزرے جن پہ علامہ کا لفظ صادق آتا، ایک علامہ مجلسی، ایک علامہ ہندی، ٹھیک ہے۔ علامہ ہندی کہتے ہیں ایک دن میں نے سوچا کہ خدا نے ساری کائنات حسین کے نام پہ کر دی، حسین نے بھی تو بڑی عظیم قربانی دی تھی، حق بھی یہی بنتا تھا کہ وہ کر دے۔ کہتے پھر میں نے سوچا کہ خدا نے حسین کی قربانی کا معاوضہ ادا کر دیا، جتنی قربانی تھی حسین نے کربلا میں دے دی، آخری سجدہ کیا، اب ہمیشہ کے لیے راحت، اب حسین کو کوئی تنگی نہیں۔ کبھی میں یہ سوچ رہا تھا اور سفر کر رہا کہ اتنے میں گھڑ سوار میرے قریب آئے اور اس نے آ کے کہا علامہ ہلی اگر جانا چاہتا ہے تو سوار ہو جا، اب ذرا گوہر ہے وہ آپ نے سمیٹنا، اگر جانا چاہتا ہے تو سوار ہو جا۔ کہا میں تھکا ہوا مسلسل پیدل چل رہا تھا، یہ علماء کی محنتیں تھیں، ایک ایک روایت کے لیے کئی میل پیدل جایا کرتے تھے، دین اتنی آسانی سے نہیں مل گیا، بڑی مشکلات اور صحبتوں سے ہم تک آیا، اس لیے اس کی اور علماء کی قدر کیا کرے۔ کہا میں گھوڑے پہ سوار ہوا، تھوڑی دور گئے تھے کہ اس گھوڑ سوار نے میری طرف دیکھ کے کہا تو بہت بڑا علامہ ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو بہت بڑا علامہ ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہا کہ اسے کیسے پتا کہ میں علامہ ہوں، یہ ہے غیبت کہ امام سامنے بھی ہے اور پھر بھی پتا نہیں چل رہا کہ امام۔ تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا تو بہت بڑا علامہ ہے، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے۔ کہا جی پوچھیں۔ کا سوال یہ ہے کہ واقعہ میں تجھے بتاتا ہوں، سوچنا تمہیں خود۔ علامہ ہندی نے کہا ٹھیک۔ کا ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک جگہ کا بادشاہ تھا، وہ شکار پر نکلا، اپنے سپاہیوں سے کھو گیا، دور ہو گیا، پیاس اور بھوک کا غلبہ طاری ہوا، حد یہ تھی کہ مر جانے کے قریب ہو گیا، آخری دموں پہ تھا کہ کوشش کرتا کرتا جنگل میں ایک جھونپڑی میں گیا، وہاں ایک بڑھیا تھی، بڑھیا نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، لیکن اس بڑھیا کا کل سرمایہ اس کی ایک بکری تھی، اس نے اس بکری کا دودھ نکالا، اسے پلایا، پھر اس بکری کو ذبح کیا، اسے کھلایا، جب وہ تندرست ہو گیا، توانا ہو گیا تو اس نے کہا تو مجھے جانتی ہے؟ بڑھیا نے کہا میں نہیں جانتی۔ کہا جان لے میں تیرا بادشاہ ہوں، یہ زمین جہاں تو رہتی ہے یہ ساری میری، میں اس کا مختار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت۔ کہا تو نے مجھ پر احسان کیا، کبھی تجھے کوئی مشکل ہو، مسئلہ ہو تو میرے دربار میں آنا، میں تجھے اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ کہتے ہیں علامہ اب کچھ عرصہ گزرا، ایک وقت وہ آیا کہ وہ بڑھیا دربار میں آ گئی اور اس نے آ کر بادشاہ سے کہا میں وہی خاتون ہوں جس نے تیری جان بچائی تھی۔ تو اس نے سارے وزراء کو جمع کیا، وزراء کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ یہ وہ بڑھیا ہے کہ جب میں اپنے سپاہیوں سے دور ہو گیا تھا تو اس نے مجھے دودھ بھی اپنی بکری کا پلایا اور اسے ذبح کر کے بھی کھلایا، اب بتاؤ اس کا معاوضہ کیا ہوگا؟ ایک وزیر نے کھڑے ہو کر کہا اس نے ایک بکری ذبح کی تھی، آپ 1000 بکریاں ادا کریں۔ دوسرے نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس نے ایک بکری دی تھی، آپ اسے 1000 اونٹ ادا کریں۔ ساروں نے اپنی اپنی کہہ دی۔ اب علامہ ہندی سن رہے ہیں، گھڑ سوار سنا رہا ہے کہ اتنے میں جو آخری وزیر تھا وہ کھڑا ہو، اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر میری مانے تو معاوضہ آپ دے ہی نہیں سکتے۔ کیسے؟ کا اس لیے کہ جب اس نے آپ کو بکری کا دودھ پلایا اور بکری ذبح کر کے کھلائی تو اس نے آپ پر اپنی پوری کائنات لٹا دی تھی، اس نے آپ پر اپنی پوری کائنات لٹا
دیکھا بائیں دیکھا گھڑ سوار غائب تھا. کیا میرے دل میں القاء ہوا کہ یہ میرے وقت کا امام تھا؟ کیا میں نے سوچنا شروع کیا کہ امام کہنا کیا چاہتے تھے؟ کیا امام کہنا یہ چاہتے تھے کہ اس بڑھیا نے اپنی پوری کائنات لٹا دی، اب بادشاہ اپنی پوری بادشاہت بھی دے لے تو معاوضہ ادا نہیں ہو سکتا؟ بس اسی طرح حسین نے کربلا میں خدا کی خدائی بچانے کے لیے اپنی پوری کائنات لٹا دی تھی، اب خدا پوری خدائی بھی دے دے تو معاوضہ ادا نہیں ہوتا. اگر خدا پوری خدائی بھی دے تو حسین کا معاوضہ ادا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ جو بھی کربلا جاتا ہے حسین کی سری پہ یہ جملہ لکھا ہے، اس کی زیارت اللہ کی زیارت ہے. حسین خدا نہیں ہے لیکن مظہر خدا ایسا کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جاتا. دین بچایا اس نے، یہی وجہ ہے کہ جو وقت کا علی ہے وہ خفی رہ کے نہیں آئے گا. میں نے عرض کیا تھا یہ جلی بن کے آئے گا، یہ مسائل حل کرنے کے لیے گواہ نہیں مانگے گا، اسے ضرورت ہی نہیں ہے. چلیں ایک جملہ کہتا ہوں، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں راغب اصفہانی، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا دنیا سمجھی ہی نہیں کہ قیامت کیا ہے. انہوں نے کہا قیامت کسی کو حالت قیام میں دیکھ لینے کا نام ہے. کسی کو حالت قیام میں دیکھ لینے کا نام ہے. یہ آئے گا تو اس کا ممبر محمود ہوگا. کل سے گفتگو ممبر محمود پہ ہوگی اور رجب پہ ہوگی. ممبر محمود جو خدا کا ممبر ہے، بہت بیٹھ لیا لوگوں نے، بہت بیٹھ لیا لوگوں نے. جب وقت کا علی ممبر محمود پر ہو